जुलाई सन 1962। दूसरा रास्ता वो है इसमें कामयाबियाँ दिखाई बिल्कुल नहीं देती, लेकिन इस रास्ते में इंसान अगर अपने आप को मेहनत पर डाल दे तो थोड़ी सी परेशानियों के बाद आदमी कामयाब होता चला जाता है और मरे तो जन्नत में पहुंचा दिया जाता है। और इन दो रास्तों को हर रकात में दुआ के तौर पर कहलवाते हैं, ऐ अल्लाह इनाम के रास्ते की हिदायत नसीब फरमा, इस रास्ते को हमारे दिल में ना डाल जिन पर गज़ब हुआ हो, और जो भटक गए जिन पर तूने इनामात किए इनके रास्ते पर डाल। ये एक दुआ है। कुरान हदीस के अंदर सैकड़ों हज़ारों दुआएं हैं। तुम्हारे ज़िम्मे ये एक भी मुतय्यन तौर पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। ये दुआ आइम्मा सलासा के नज़दीक फ़र्ज़ है, हनफिया के नज़दीक वाजिब है, लेकिन इन लफ्ज़ों को पहचानने के वास्ते कुछ नीयतों को भी दखल होता है, कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है। हर आदमी रोज़ाना 40-50 दफ़ा पढ़ता है। कभी समझ में नहीं आया हिदायत और ज़लालत दो कैफियतें हैं जो इंसानों के दिलों में डाली जाती हैं। अंधेरा और चांदना दुनिया में डाला जाता है। अंधेरे में सीढ़ी या कुआं दिखाई नहीं देता, फूल आ रहा है या पत्थर आ रहा है अंधेरे में नहीं दिखाई देता। ज़लालत यूँ समझ दिल का वो अंधेरा है जिसमें आदमी को कुछ ना दिखाई दे। लकड़ी पर डालना, हाथ सांप पर पड़ा, उसने काट लिया, त्रियाग जहर उठाकर खा लिया। ज़लालत दिलों के अंधेरे का एक नाम है। इसमें नफ़ा नुकसान दिखाई नहीं देता। नफ़ा तजवीज़ करते हैं, नुकसान में मुब्तला होते हैं। अगर तौफ़ीक़ खुदा दिलों का नूर हासिल हो जाए तो पता चलता है, क़ातिल दिखाई देता इससे बचता है, दोस्त दिखाई देता है इसकी तरफ बढ़ता है। मेहनत अंधेरे में ज़्यादा करनी पड़ती है। हिदायत और ज़लालत मनजानिब अल्लाह खुदा की तरफ से डाली जाती है। अल्लाह ने दो मेहनतें रखी हैं, ज़लालत वाली मेहनत, हिदायत वाली मेहनत। ज़लालत वाली मेहनत हो गई खुदा दिलों के अंधेरे से फेर देंगे। दो मेहनतें हैं, एक मेहनत अल्लाह ने बतला दी, दूसरी को उससे समझ जाओ। पहले अल्लाह ने हकीकत बयान की, दुआ बाद में मंगवाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तरबियत करने वाले अल्लाह हैं। अंधेरा क्या है? हमारे मसले माल से मुतालिक हैं या मुल्क से मुतालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमार करने वाले, तंदुरुस्ती करने वाले, खौफज़दा करने वाले, मुतमईन करने वाले, जो कुछ तुम्हें ज़मीनों गल्लो फौज डॉक्टर कहीं से होता दिखाई दे रहा है, वो सारा सिलसिला अल्लाह से चल रहा है, अल्लाह कर रहे हैं। ज़लालत आपको वो बात जो अल्लाह से है वो वज़ीर से दिखाएगी, फ़ौज यूँ कर देगी, खेती यूँ कर देगी। गैरुल्लाह में अगर अपने मसाले दिखाई दे रहे हैं तो ये गोया अलामत है इसकी कि दिल में अंधेरा है। अगर ये दिखाई दे रहा है कि मसला अल्लाह से होगा, ये दिल का विजदान है तो ये दिल का नूर है। गैरुल्लाह का विजदान हुआ है तो ज़लालत है, अल्लाह का विजदान हुआ है तो हिमायत है। एक ज़लालत तो हिदायत और है जो दीनदारों को लगी है। हाँ, सब करते बिल्कुल अल्लाह ही हैं, सबब भी तो वो हो, कुछ करना भी तो पड़ेगा। पैसे पर, अहदों पर, ज़मीन व आसमान पर करना दिखाई दे। अब रास्ते की किस्म की ज़लालत है। अगर दिल में ये आवे कि हम अल्लाह का कहा मानेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, या का नाबुदू व या का नस्तईन, अल्लाह से बुलंदी, अल्लाह से उरूज, सेहत, इज़्ज़त लेने का तरीक़ा जो तो कहेगा वो करेंगे। जो हमारा मसला होगा वो दुआ में तेरे सामने रखेंगे। ना अहदे, ना चीज़ें, ना मकान, रास्ता है। हुक्म पर ज़िंदगी डाल दो, हाथ फैला कर इससे मांग लो। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु। अगर दिल में ये बैठ गई कि हमने अमल सही कर लिए तो अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह देंगे। खुदा से मांगते रहेंगे कि अल्लाह, ऐ अल्लाह हम तो मेहनत में लग गए, तू दिल का नूर दे दे। मेहनत
مخلوق ہے، مخلوق سے وجود نہیں ہوتا۔ ہدایت وہ دیں گے، تم دعا مانگو گے۔ انسانی مسئلے ایک اجتماعی ہیں اور انفرادی ہدایت ایک اجتماعی ہے۔ ایک انفرادی محنت ایک اجتماعی ہے۔ ایک انفرادی وہ محنت کرو گے جو ایک فرد سے تعلق رکھتی ہے تو ہدایت ملے تو ہمیں وہ محنت کرنی پڑے گی جس پر ساری دنیا کو ہدایت ملے۔ فرد والی کر رہے ہیں اور سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ فرق کیا ہوگا؟ ایک کو ہدایت ملے گی، زندگی کے عمل درست کر لیں لیکن باقی کو ہدایت نہ ملے۔ اب ان پر جو کچھ آئے گا یہ فرد محفوظ رہے گا۔ اس لیے آدمی کے اپنے مسائل کا حل بھی یہ ہے، مجمع میں ہدایت آ جائے، نہ فوج سے، نہ ملک سے، نہ حکومت سے، نہ مال سے ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ اللہ میرے عمل کے صحیح ہونے پر سب کچھ دے رہا ہے، آپ کو یہ سارا عملوں میں دکھائی دے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے یہ پیدا ہوگا۔ ڈوب گئی اس لیے کہ ہمارے ہاں شادیاں میں زیادتیاں ہوئیں، آفت آئی ہے اس لیے کہ زنا ہوا تھا۔ دنیا ہے وہ تم عمل میں دیکھو، فلاں عمل کروں گا، اللہ دشمن سے حفاظت کرے گا، ملک سے مال سے اپنا ذہن ہٹانا پڑے گا۔ کرتے ہوئے خدا سے رو رو کر مانگو، اے اللہ میں نے تو محنت کر لی، اب تو ہدایت دے دے۔ پہلے چیز چھڑائیں، وضو کرایا، کعبے کی طرف منہ کرایا، احکام میں لگایا، اب دعا مانگنے کو کہا، ایک عمل دے دیا اللہ نے اپنے سارے مسئلوں کے لیے۔ اس عمل پر یقین جماؤ، نماز سے ہوگا، پریشانیوں سے بچا، روٹی کپڑے کا ملنا، حفاظت کا ملنا، گھریلو زندگی کا بننا، سیلاب کی روک تھام نماز سے ہوگی، قرض کی ادائیگی نماز سے ہوگی، ملک وزارت حکومت نماز سے ملے گی، تمام مسئلے نماز سے ہوں گے۔ نماز سے جب ہوں گے جب تو نماز سے پہلے والی محنت بھی کرے، دروازہ کھل کر بند ہو جائے گا اگر نماز کے بعد والی محنت نہ کی۔ اگر اس محنت کو اپنی ذات سے کرو گے تو شخص ہدایت آئے گی اور شخصی مسائل کا حل ہوگا۔ اجتماعی محنت کرو گے، اجتماعی ہدایت آئے گی، اجتماعی مسائل کا حل ہوگا۔ محنت وہی ہوگی یعنی اجتماعی نوعیت کے لیے مجمع میں گھس کر محنت کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے یقین بدلنے کی محنت دنیا میں ایک یقین دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ کھیتیاں، جانور، سونا چاندی، مکانات، پولیس، فوج، عدالت، پارلیمنٹ، گورنر، حکام، عورتیں دیکھتے ہیں، یہ اس دیکھنے سے یقین بنے گا اور وہ یقین شرک ہے۔ ہدایت آ جانے کے بعد دیکھو گے، جب نہیں چمٹی دیکھی اس سے کیا ہو سکے گا، شیر دیکھا تو یقین ہوگا کہ پھاڑ ڈالے گا، مٹی دیکھو گے اس سے کیا ہوگا، سونا دیکھو گے اس سے سب کچھ ہوگا۔ ایک یقین سننے سے بنتا ہے۔ اللہ کی ذات صفات بڑائی کو سنو، اللہ بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ ان کی بڑائی کی حد نہیں۔ خدا نے کسی طرح اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیسے فرشتے پھیلا رکھے ہیں، کیسے اس کو توڑ کر پھینک دیں گے۔ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحیح تاریخ سنو گے بیٹھ کر تو آئے گا یہ یقین۔ آج اس کا کوئی انتظام نہیں، پڑھے لکھوں کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں۔ میں تو ہوائی جہاز کو دیکھ آیا، اس میں جو بدعملیاں کی جاتی ہیں دیکھ کر خیال کرتا ہوں کہ اے اللہ، ساتھیوں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دلایا، مجھے ساری رات نیند نہ آئی کہ اللہ ناراض ہو کر اس جہاز کو ڈبو دیں۔ وہاں ناچ گانا ہو رہا تھا، اب بتاؤ سن کر جو یقین بنتا تھا وہ غائب ہو رہا ہے۔ جہاز تو چل ہی جہاز پانی میں رہا، مجھے نیند نہ آئی، نیچے آ کر لیٹا تو نیند آئی۔ جنت دوزخ حشر خبر کو اتنا سنو کہ سنتے سنتے دل میں اتر جائیں۔ یہ سب سے پہلی محنت ہے۔ اگر ہدایت لینی ہے اور اعمال سے کامیابیوں پر پہنچنا ہے تو جنت کے اندر کے باغ و بہار، دوزخ کے اندر کی تکلیفیں بیٹھ کر سنو، خالق عالم کو تقدیر کو بیٹھ کر سنو، اتنا کہ سننے کا یقین تمہارے اندر آ جائے۔ اس یقین کو لینے کے لیے روز سننا پڑے گا۔ ان چیزوں کا یقین تیار، ساری دنیا کا یقین کچھ دیکھ کر بنا اور بہت سا یقین سن کر بنا۔ سن کر یقین بہت بڑی مقدار میں بنتا ہے، دیکھنے کی مقدار بہت چھوٹی ہے، دیکھ کر بھی وہی یقین بن رہا ہے اور سن کر بھی وہی یقین بن رہا ہے۔ وہ سنو جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کو اتنا سنو کہ سنتے سنتے تمہارے دل کا یقین بدل جائے۔
دوسری محنت ہے کہ علم حاصل کرو. ایک علم سن کر ملتا ہے اور ایک علم دیکھ کر ملتا ہے. چیزوں کا آپ دیکھ کر جانیں گے، عملوں کا آپ سن کر جانیں گے. چیزوں کا علم دیکھنے سے آتا ہے. مسجد میں بیٹھ کر دیکھنے والے علم کے مقابلے کا علم حاصل کرو. جنت دوزخ کے تذکرے کریں گے. کیا ہوگا؟ انصاف کرنے سے کیا کامیابیاں ملیں گی؟ کتابوں کو، فضائل کو بیٹھ کر سنت ملے گی. وہ علم بولو گے جو سننے والا علم ہے تو تمہیں سب کچھ نماز میں دکھائی دے گا. آنکھ کا عمل ٹھیک ہو، سجدے میں پیر صحیح طریقے پر ہوں، قاعدے میں قیام میں یوں ہاتھ رکھنے چاہیے. اب ان سب کی اہمیت پیدا ہو جائے گی کیونکہ آپ کی نماز پر یوں ہوگا. اب علم پر محنت کر لو. جو کچھ تو آج تم نادانی جہالت سے چیزوں میں جانتے ہو وہ عملوں میں جاننے لگو. کتابوں میں سے سنتے سنتے اصل عمل نماز ہی ہے. چاہے کتنی ہی عمل کر لو، سب کا بندھن نماز ہی ہے. سارا دھیان قلعے کی طرف ہو گیا ہے. گورنر ہاؤس کو دیکھ رہے ہو، نظام گیا تھا، لال قلعہ دیکھا تھا، سب کا دھیان آ گیا. اس کا نام غفلت ہے. جو دیکھ کر دھیان بنتا ہے، دیکھے تو دھیان اسی وقت ہو اور بعد میں جب سنے تو اس کا دھیان آ جائے. ایک دھیان آتا ہے مشق سے. اللہ کا ذکر اتنا کرو جو تم کو دیکھے تو خدا کا دھیان آئے. ذکر کو خلا کہا جب ذکر سے حفاظت ہو رہی ہے. صاف صاف کہے گا کہ اب نماز پڑھوں اس طرح کہ اس کا ایک ایک جز صحیح ہو، یقین ہو. ساتوں زمین و آسمان سے میری نماز بڑھیا ہے. ساتوں زمین و آسمان سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھ کر دعا مانگنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر تم قرض کی ادائیگی مانگو گے، قرض ادا ہوگا. مقدمے میں کامیابی مانگو گے، کامیابی ملے گی. خالی نماز کے مشق سے نماز نہیں آئی. ان تین سے مشق اٹھاؤ تو نماز کی شکل جاندار بنے گی. مسجد میں بیٹھ کر، ایمان کی مجلس میں بیٹھنے والے، علم کے حلقوں میں بیٹھنے والے، ذکر کرنے والے بن جاؤ. اب 10-5 منٹ کا قصہ ختم. اب گھنٹوں کی نماز ہوگی. جب میری تسبیح ختم ہو جائے گی تو آؤں گا. آج والی نماز نہ رہے گی جس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اب مشق ہوگی. خوب ایمان کی باتیں سنتے ہو، خوب تعلیم میں بیٹھنے ہو، خوب ذکر کرتے ہو، خوب نمازیں پڑھ کر رو رو کر مانگتے ہو اے اللہ مجھے ہدایت دے دے. حق تعالی شانو کسی بھی وقت تمہارے دلوں میں ایک دم روشنی پیدا کر دیں گے. جب آدمی نے وضو شروع کر دیا سارا نماز کا حساب بن گیا. مسجد میں نماز کے لیے جانے سے نماز کا حساب شروع ہو جاتا ہے. جب کوئی مسئلہ آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسجد میں جاؤ گے. لیڈروں کے آگے ہاتھ جوڑنا ختم، افسروں کے خواہش مند کرنا ختم، رشوتوں کھلانا ختم، اور سچی بات کہو کہ بزرگوں کے پاس جا کر پیر پکڑنا ختم. اب خدا نے تم کو ولایت کے راستے پر ڈال دیا. وہ اسی راستے سے بنے ہیں. ولایت کے راستے پر چلتے ہوئے ان کا تمہارا تعلق سمندروں کا ختم کر دے. زمین دیکھ کر مت چل، خدا کو دیکھ کر چل. جون سی بھی کمائی ہو خدا کا یقین کے ساتھ چلاؤ. اگر کمائی کو یقین پر، علم خدا پر لے آیا تو خدا مجھے کمائی پر بھی دیں گے. اب تو میں کمائی میں کما نہیں رہا، کھا رہا ہوں. پھر یہ کمائی مجھے آفتوں سے نکال دے گی. کمائی پر محنت کر کے بالکل یقین پر لائے. اب اس کمائی کے اندر کے عمل ٹھیک ہو. کمائی نماز کے شاخ بن گئی. جس طرح نماز پر ملے گا کمائی کو نماز کی شکل پر لاؤ گے، کمائی پر بھی ملے گا. اب ان چیزوں کو گھر میں لاؤ. اب پیسے کو یقین پر، علم پر، دھیان پر خرچ کرو. جو بیگم صاحبہ نے کہا، بیوی بچے نے کہا، اپنے نفس نے کہا ویسے خرچ کرو. اگر میں نے خدا کے متعلق خرچ کیا تو لاکھوں ملیں گے. اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں خرچ کرنا بتلایا ہے. لوگوں، بیواؤں، محتاجوں، بھوکوں، ننگوں پر لگاؤ اپنے پر، اور رشتہ داروں پر لگاؤ. رشتہ داروں نے جھگڑا کر رکھا ہے، پڑوسی نے لڑائی باندھ رکھی ہے. 2,500 لگ گئے، 250 لگا دیتا. وہ 2,500 نہ خرچ کرنے پڑتے. رشتہ داروں کے بارے میں مت توڑے. وہ دشمن ہو گئے، پڑوسی دشمن ہو گئے. اب تو دنیا میں کس خاندان، قوم، قصبے، پارٹی کا بن کر مت چل. تجھے ایمان پر، خدا کے یقین پر اپنے کو استعمال کرنا ہے. دیکھ لے ظالم کون ہے. مظلرے بتایا سارا مسئلہ نماز کے ساتھ ہے. علم کے اوپر حق و صداقت اور معاشرت لاؤ. ان ساری چیزوں پر اپنے آپ کو لاؤ. جو تم پر ہاتھ ڈالے گا خدا اس کے زندگی بگاڑ کر دکھائیں گے. اگر دل میں بیٹھ گئی تو ہدایت ہے، نہیں بیٹھی تو اندھیرا ہے. اب چیزوں کے دنیا میں پھیلنے کے لیے تم دنیا میں پھیل گئے. کبھی اس علاقے میں کبھی اس علاقے میں گئے تو خدا کے ہاں تم محبوب قرار دیے جائیں گے. 3 چلے دے دو. پہلے 3 چیزوں